अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज करने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ आब हयात, और ये हमने क्वेश्चंस करे हैं संडे स्पेशल टेस्ट में क्विज़ में टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ रोज़ाना क्विज़ेस होते हैं। इसके अलावा हमने 2004 से PY की शुरू करे थे, अब 2013 पर हम पहुंच गए हैं और कुल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 115 क्विज़ेस अब तक मैंने तैयार की हुई, कुछ करा दिए भी हैं, कुछ कराना बाकी है। तो आप इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। देखिए, लगभग सेट का जो महाराष्ट्र सेट हो, UGC नेट हो, TGT हो, PGT, ये सारा लगभग इनका सिलेबस तो लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत जो है तो अलग है, उसे हम बाद में कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको इससे किसी भी एग्ज़ाम्स में पूरा फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स क्यों न हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए, सबसे पहले हम आसान से मुश्किल की ओर जाएंगे और इसी तरीके तदरीस को अपनाएंगे हम कि पहले आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये आब हयात मौक़िफ़ की किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। अगर ऑप्शंस पढ़ते बैठे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शंस को स्किप कर देंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो 5 मई 1830 दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश यहाँ हुई थी। इसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। दो क्वेश्चंस है एक में। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और पूरे यूट्यूब पर आब हयात का यही जो है तो इतना डिटेल टेस्ट मूक टेस्ट आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगा, देख लें आप। हमें बताना है कि इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। 20 मई 1910 लाहौर पंजाब में, या 20 जून 1910 लाहौर पंजाब में। तो यहाँ पर 20 जून नहीं होना चाहिए, 22 जून होना चाहिए, इसलिए आप ये इसे दुरुस्त कर दें कि यहाँ पर 22 जून 1910 को इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर पंजाब में। मौज़ूई मुशायरे की बुनियाद किसकी देन है, ये बताना है। मौज़ूई मुशायरा जो है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही शुरू किया था और ये बुनियाद पड़ी थी अंजुमन पंजाब लाहौर। यहाँ पर जो है तो इसमें अंजुमन पंजाब में एक मौज़ू दिया जाता था और इस पर मुशायरा होता था। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की देन है। मजलिसी यहाँ पे मजलिसी होना, मजलिसी तनक़ीद की बुनियाद। ये तनक़ीद के सरबराह कौन थे? अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये इनके सरबराह थे मजलिसी तनक़ीद के। ब्रज भाषा को उर्दू ज़बान का मंबा व माक़िस किस किताब में क़रार दिया गया है? ये सैर ज़िंदगी, उलूम की बदनसीबी, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही के मज़ामीन हैं, और ये आब हयात। तो आब हयात में ये है उर्दू ज़बान की तारीख़ को भी बयान किया गया है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए विदेशी ज़बानों ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी से इस्तिफ़ादा किसने हासिल किया है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, फ़राग़ गोरखपुरी ने या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने।
آگے پڑھیں گے ہم ادبی تاریخ نویسی کو ایک نئی جہت کس کتاب سے ملی۔ تو جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتائی کہ یہاں پر جو ہے تو ادبی تاریخ نویسی کو ایک نئی جہت ملی ہے، تو یہ کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری یا شعر العجم، یا پھر شعر العجم آپ سبھی جانتے ہیں یہ شبلی نعمانی کی ہے، اور آب حیات، تو آب حیات میں تاریخ نویسی کو نئی جہت ملی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہیں مولوی محمد باقر محمد حسین آزاد کے رشتے میں کون تھے۔ یہ بتانا ہے دادا تھے، چاچا تھے یا والد تھے۔ تو مولوی محمد باقر محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ آگے دیکھیں گے دہلی اردو اخبار کے مدیر کون تھے۔ یہ شمالی ہند سے نکلتا تھا، دہلی شمالی ہند کا ہے، یہ دہلی اردو اخبار، اور اس کے مدیر تھے مولوی محمد باقر، یہ مدیر تھے اس کے۔ آگے پڑھیں گے مولوی محمد باقر کو کس کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی ہے، یعنی پھانسی دی گئی تھی مولوی محمد باقر کو، تو کس کا؟ مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور اس وقت محمد حسین آزاد کی عمر 4-5 سال کی ہی تھی۔ انجمن پنجاب کے سیکریٹری کون تھے، یہ بتانا ہے کہ کون ہے۔ تو انجمن پنجاب کے سیکریٹری محمد حسین آزاد ہی تھے۔ آگے بڑھیں گے ہم انجمن، یہ ریپیٹ ہو گیا، اہم لسانی مباحث کس کتاب میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آب حیات میں، مقدمہ شعر و شاعری میں، یا شعر العجم میں۔ تو اہم لسانی مباحث پر جو بحث کی گئی ہے وہ آب حیات میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آب حیات کے مطالعے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ ان میں سے کون سا خطاب محمد حسین آزاد کو ملا، یہ بتانا ہے کہ کون سا کا خطاب ملا، ملک الشعراء کا یا پھر شمس العلماء کا۔ تو انہیں ملا تھا شمس العلماء کا خطاب محمد حسین آزاد کو۔ آب حیات کا سن اشاعت بتانا ہے کب۔ آب حیات جو ہے تو 1880 کا اس کا سن اشاعت ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، ان میں سے محمد حسین آزاد کی تصانیف نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ اچھا کوشچن ہے، اس میں آپ کو سارے کے سارے محمد حسین آزاد کی تصانیف کے بارے میں معلومات ہو جائے گی۔ تو اسے دیکھتے ہیں، اسے میں آپشن سے پورا بتا دوں گی۔ نیرنگ خیال، سخندان فارس، قصص الہند اور سیر الایران، یہ چاروں کی چاروں جو ہے تو محمد حسین آزاد کی تصانیف ہیں۔ تو ہمیں نہیں ہے بتانا ہے، اس لیے یہ تو ہوگا ہے نہیں ہوگا۔ دربار اکبری، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہے۔ نظم آزاد، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہے۔ تذکر آزاد، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہے۔ اور جانورستان، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہے۔ تو اب بچہ ہمارے پاس آخری آپشنس، اور یہ ہے آپشن نمبر 3، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ لیکن اوپر کے آپ کو یہ 8-10 جتنی بھی کتابیں تھی دیے ہوئی، وہ ساری کی ساری آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ محمد حسین آزاد کی ہیں۔ یہ خمقدہ آزاد، یہ بھی محمد حسین آزاد کا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیر افغانستان، یہ نہیں ہے ان کا، اور مسافران لندن، یہ سر سید احمد خان کا ہے، یہ نہیں ہے یہ دونوں۔ اس میں بھی جامع القواعد، یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ ان میں محمد حسین آزاد کا مضمون نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے، میں اسی طرح کے سوال اس لیے بنائی ہوں کہ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے ہم کون سا نہیں ہے مضمون، یہ بتانا ہے۔ تو یہ شہریت عام اور بقائے دام کا دربار، یہ تو محمد حسین آزاد کا ہے، سبھی جانتے ہیں، اور اس کے تعلق سے پرانے پیپر میں بھی کوشچنس بنے ہیں۔ گلشن امید کی بہارا، یہ بھی ہے انہی کا۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، یہ بھی انہی کا ہے۔ یہ بھی اس میں کے سارے جو ہے تو کوشچنس بنے ہیں PYQ میں،
انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ بھی محمد حسین آزاد کا ہی ہے مضمون۔ اس کے بعد ہے سیر زندگی۔ سیر زندگی تو محمد حسین آزاد کا ہے، لیکن اپنی مدد آپ یہ محمد حسین آزاد کا نہیں ہے بلکہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے، تو اس لیے اس کا آپشنس نمبر 3 صحیح ہوگا۔ علمیت اور ذکاوت کے مقابلے علوم کی بدنصیبی کس کے مضامین ہیں؟ تو یہ علوم کی بدنصیبی، علمیت اور ذکاوت، یہ ہے محمد حسین آزاد کے مضامین ہیں۔ اس کی PDF آپ کو انشاءاللہ ٹیلی گرام پر پرووائڈ کر دی جائے گی۔ سیر عدم کیا ہے؟ سیر عدم کیا ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ یہ کیا ہے؟ مسافران عدم کے پسماندوں کی سرگزشت ہے، یا مسافران عدم کے شدت پسندوں کی سرگزشت ہے، یا مسافران عدم کے انتہا پسندوں کی سرگزشت ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا سیر عدم جو ہے وہ اس میں مسافران عدم کے پسماندوں کی سرگزشت کو بیان کیا گیا ہے۔ آب حیات کے کل کتنے ادوار ہیں یہ بتانا ہے ہمیں، تو یہ بھی اچھا آسان کوشچنس ہے، اس کے 5 ادوار ہیں۔ اس کے بعد ہے آب حیات کے پہلے دور میں کتنے شعراء کا ذکر ہوا یہ بتانا ہے، تو یہ ہوا تھا 5 شعراء کا، تقریباً اس میں 29 شعراء کا ذکر ہے۔ اس کی لسٹ میں آپ کو نیچے اسی ویڈیو میں مل جائیں گے آپ کو آخر میں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ادوار کے تعلق سے کچھ تھوڑے سے سوال جو ہے تو جس میں کنفیوژن ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسے۔ آب حیات کے تیسرے دور میں کتنے شعراء کا ذکر ہے یہ بتانا ہے، 9 کا، 3 کا یا 6 کا، تو 6 شعراء کا ذکر ہے۔ میں نے جہاں سے پڑھی تھی اس میں 27 شعراء کا ذکر دیکھی تھی، تو اسی کے حساب سے میں نے اسے ترتیب دی ہے۔ آپ نیچے جو اس کے آخر میں جو دیے جائیں گی اس پر آپ اس سے جو ہے تو کنفرم کر کے یہ اس کوشچنس کو آگے برابر کر دیں کہ پہلے دور میں کتنے شعراء کا ذکر ہے، دوسرے میں کتنے ہیں، اور تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں۔ تو اسی کوشچنس کو میں اسکپ کرتی ہوں، آپ نیچے جا کے اس کی آخر میں جو ہے تو اسے دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ اس کا آنسر بنے گا۔ آب حیات کو کتنے ادوار میں منقسم کیا گیا ہے یعنی تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ 5 ادوار میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ آب حیات کے پیچھے کتنے سال کی محنت کار فرما ہوئی؟ جب محمد حسین آزاد نے اسے آب حیات کو تیاری کرنے لگے تو انہیں کتنا محنت درکار ہوئی، کتنے سال کی؟ تو انہیں 20 سال لگے پورے اس کتاب کی تیاری میں۔ آگے آئیں گے ہم 26واں کوشچنس ہے، کلاسیکی شاعروں کا جدید تذکرہ محمد حسین آزاد کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے محمد حسین آزاد کی آب حیات، اسی میں کلاسیکی شاعروں کا جدید تذکرہ اسے ہی کہا جاتا ہے، اس کتاب کو ہی کہا جاتا ہے۔ آب حیات کتاب کا آغاز، آب حیات کی جو کتاب میں شروع میں جو آغاز ہے کس سے ہوتا ہے یہ بتانا ہے کہ اردو کی تاریخ کا نظریے سے، اردو نظم و نثر سے، یا پھر اس کے بعد ہے یہاں پر اردو ہونا تھا اور تو ہو گیا، تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو جغرافیائی تاریخی نظریہ، تو یہ عورتوں کی تاریخ کا نظریہ ایسا ہو گیا ہے، یہاں پر اردو کی تاریخ کا نظریہ ہونا چاہیے، یہاں پہ عورتیں نہیں اردو ہونا، سوری۔ آب حیات کی خصوصیات ان میں سے نہیں ہیں، آب حیات میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس میں سے کیا نہیں ہے یہ بتانا ہے۔ تو آب حیات میں ہمیں جب اس کا مطالعہ کرنے بیٹھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں افسانیت بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ادیبیت نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد ہے انشا پردازی اور متوازن انداز بھی نظر آتا ہے۔ اس
اس کے بعد داستانی پہلو کہیں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور شاعرانہ انداز یہ چیزیں آب حیات کی خصوصیات میں شامل نہیں ہیں۔ آب حیات دو ماخذ، یہ کتاب کس کی ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ قاضی عبدالودود کی، قاضی عبدالرحمن کی یا قاضی عبدالغفار کی؟ تو یہ کتاب ہے قاضی عبدالودود کی، آب حیات کی دو ماخذ۔ آب حیات کا تنقیدی مطالعہ یہ کس کی ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ محمد حسین رضوی کی، مسعود حسین رضوی کی یا مسعود حسین خان کی، یا پھر یہ ہے محمود شیرانی کی؟ تو یہ آب حیات کا تنقیدی مطالعہ یہ مسعود حسین رضوی کی کتاب ہے۔ آزاد بحیثیت محقق، یہ کس کے مضمون ہے یا کتاب ہے؟ تو یہ قاضی عبدالودود، مسعود حسین خان یا الطاف حسین حاصل؟ تو یہ قاضی عبدالودود ہی کا ہے، آزاد بحیثیت محقق۔ تنقید آزاد اور اس کے مخصوص مزاج کس کی تصنیف ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ تنقید آزاد اور اس کے مخصوص مزاج یہ قاضی عبدالودود، قاضی عبدالغفار یا سید وقار عظیم کی؟ تو یہ سید وقار عظیم کی کتاب ہے، اس کا تیسرا آپشن درست ہوگا۔ ان میں سے حسن فاروقی کی کون سی کتاب ہے یہ بتانا ہے ہمیں، کون سی ہوگی یہ حسن فاروقی کی کون سی کتاب ہے یہ، اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے یہاں پر۔ آزاد بحیثیت انشا پرداز یا پھر حسین آزاد ایک مطالعہ، حسین آزاد ایک مطالعہ، تذکرہ نگاری اور محمد حسین کی آب حیات۔ تو یہ ہے حسن فاروقی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آزاد بحیثیت انشا پرداز یہ ہے، یہ حسن فاروقی کی ہے۔ اور آگے ہے یہ حسین آزاد ایک مطالعہ، یہ سجاد باقر رضوی کی کتاب ہے۔ آب حیات کے تیسرے دور کا شعر والا زمرہ بتانا ہے۔ تیسرے دور میں کن کن شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے آب حیات کی۔ تو اس میں ہے شاہ حاتم، خان آرزو اور قبا، یہ جو ہے تو دوسرے دور کے شعراء ہیں، یہ کتنے ہیں دوسرے۔ اسی طرح مصحفی، سید انشا اور جرات، یہ ہے چوتھے دور کے شعراء۔ اب بچے نیچے ایک ہی آپشنز اور وہ ہے مظہر جان جانا، میر سوز اور میر تقی سودا میردد، یہ تیسرے دور کے شعراء ہیں۔ محمد حسین آزاد ان میں سے نہیں تھے۔ اب ان میں سے کیا نہیں تھے محمد حسین آزاد یہ بتانا ہے۔ ادبی مورخ تھے یا ادبی مورخ تھے اسے مرقع نگار نقاد بھی تھے اور انشا پرداز بھی تھے، یہ بچ گئے کالم نگار نہیں تھے۔ آب حیات کس کا سنگم ہے؟ آب حیات کس کا سنگم ہے یہ بتانا ہے ہمیں کہ آب حیات میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو تحقیق، تنقید، سوانحگاری اور ادبی تاریخ، یا تحقیق و تنقید، داستان نگاری، علمی تاریخ؟ تو اس کا آپشنز ہوگا یہ نمبر 1 ہوگا، تحقیق، تنقید، سوانحگاری اور ادبی تاریخ۔ اس کے بعد آب حیات کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی آب حیات کی کامیابی ہے سوانحگاری۔ محمد حسین آزاد نے کس تنقید کی بنیاد ڈالی؟ یہاں پہ ڈالی ہونا آگے تاثراتی، نفسیاتی یا پھر اسلوبیاتی؟ تو انہیں تاثراتی تنقید کی بنیاد ڈالی محمد حسین آزاد نے، اور ان کے پاس عملی تنقید کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
سارے میر نام کے شعراء کا ذکر کس دور میں ہے؟ تو یہ سارے کے سارے میر نام کے شعراء جو ہے میر درد، میر تقی، میر سعود، یہ سارے جو ہیں وہ تیسرے دور کے شعراء ہیں۔ اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آزاد کو حالیہ خوشہ چین کس نے کہا ہے؟ تو یہ نے کہا تھا وحید قریشی نے کہا تھا محمد حسین آزاد کو حالیہ خوشہ چین۔ پہلے دور میں شامل شعراء نہیں ہیں۔ اب اس میں بتانا ہے کہ پہلے دور میں کون کون سے شعراء شامل نہیں تھے، یہ بتانا ہے۔ تو پہلے دور میں ہے یہاں پر آبرو، مضمون، اس کے بعد ہے ناجی، محمد حسن۔ تو یہ چاروں کے چاروں پہلے دور کے شعراء میں ان کا ذکر ہے، شامل ہے یہ۔ اکرم اور میر حسن نہیں ہے، یہ باقی کے اکرم، ناجی، محمد حسن، آبرو اور مضمون، یہ پانچوں کے پانچوں یہ پہلے دور کے ہی شعراء ہیں۔ آرزو کا اصل نام کیا ہے؟ اس طرح سے بھی کوشچنز PYQ میں بنے ہیں، یعنی نیٹ کے پریویس ایگزامز میں ان کے اصل نام بھی پوچھے گئے ہیں۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے سارے لوگوں کے اصل نام کو بھی پوچھی ہوں اس کوئز میں۔ آرزو کا اصل نام کیا ہے؟ یہ بتانا ہے میں کہ آرزو کا اصل نام کیا ہے۔ اشرف علی خان ہے، مصطفیٰ خان ہے یا سراج الدین خان ہے؟ تو ان کا اصل نام تھا آرزو کا سراج الدین، ان کا اصل نام ہے۔ اسی طرح اشرف علی خان کس کا اصل نام ہے؟ یہ بتانا ہے۔ اس طرح سے بھی کوشچنز بن سکتے ہیں۔ تو اشرف علی خان جو ہے ان کا اصل نام، یہ اصل نام ہے اور یہ کس کا ہے؟ یہ فقہ کا ہے اصل نام۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ اشرف علی خان فقہ کا اصل نام ہے۔ شیخ شریف الدین کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے کہ شیخ شریف الدین کس شاعر کا اصل نام ہے۔ تو یہ ہے مضمون کا اصل نام ہے، شیخ شریف الدین مضمون کا اصل نام ہے۔ بار بار اس لیے دوہرا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اردو نظم اردو کے عالم کا پہلا نوروز ہے، کس دور کا عنوان ہے؟ یہ نظم اردو کے عالم کا پہلا نوروز ہے، یہاں سے پہلے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے یہ پہلا دور ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ٹرک وائز بھی اسے یاد کرنے کی ٹرک بھی بتائی ہوں ویڈیو، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر محمد حسین آزاد کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں نے اسے یاد کرنے کا آسان ٹرک بتائی ہوں، اسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب جرات کا اصل نام تلاش کیجیے۔ جرات کا اصل نام کیا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو شیخ غلام حمدانی، یہ مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے۔ اسی طرح شیخ امام بخش، یہ ناسخ کا نام ہے۔ اب بچ گیا ہمارے پاس ایک ہی اور اسی کا ہے یہ جرات کا، شیخ قلندر بخش جرات، یہ ہے جرات کا اصل نام، شیخ قلندر بخش۔ آگے بڑھیں گے، دوسرے دور میں شامل شاعروں کا ذکر۔ دوسرے دور میں کون کون سے شاعر شامل ہیں ان کا بتانا ہے ہمیں کہ کون کون سے شامل ہیں دوسرے دور میں۔ دوسرے دور میں شامل شعراء ہیں شاہ حاتم، آرزو اور فقہ۔ ان سب کے ہم نے ان کا اصل نام بھی دیکھ لیے ہیں۔ اب اس کا دوسرا آپشن ہے ناسخ، خلیق، آتش اور نصیر۔ اس کے بعد ہے جرات، میر حسن اور مصطفیٰ۔ تو یہ ہے پہلے 5ویں دور کے شعراء ہیں، یہ ناسخ، خلیق اور آتش۔ مومن، غالب،
یہ 5ویں دور کے شعراء ہیں۔ پھر اسی طرح جراد، میر حسن اور مصطفیٰ، یہ ہے 4تھے دور کے شعراء۔ تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ 4تھے کے ہیں، یہ 5ویں کے ہیں اور اوپر کے ہیں دوسرے۔ اسی طرح اتنا معلوم ہو گیا آپ کو کہ اس میں یہ بھی شامل ہے۔ میر تقی میر درد، میر ضحاک کا ذکر کس دور میں آیا؟ پہلے میں، دوسرے میں یا تیسرے میں؟ دوسرے دور کے تو ابھی شعراء دیکھیں ہم کون سے ہیں، اور پہلے کے بھی دیکھے تھے کہ کون سے تھے، تو اوپر یہ دونوں بھی نہیں ہوگا۔ اب بچا ہمارا تیسرا آپشنس۔ تیسرے آپشنس میں تیسرے دور میں میر تقی، سارے میر نام کے جو ہے تو شعراء کا ذکر ہمیں تیسرے دور میں مل جائے گا۔ میر عبدالحی طابہ کا ذکر کس دور میں ہے؟ تو ان کا بھی ذکر جو ہے تو تیسرے ہی دور میں ہے، میر عبدالحی طابہ کا ذکر۔ اور یہ جو میر عبدالحی طابہ، یہ شاہ حاتم، یہ میر عبدالحی طابہ جو ہے تو تیسرے دور کے شعراء میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ یہاں یہ شاہ حاتم کے شاگرد بھی ہے، شاہ حاتم کے یہ شاگرد ہیں۔ اور یوسف ثانی، انہیں دوسرا کہا جاتا ہے یوسف ثانی انہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ ثانی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یوسف ثانی کے شاعر کو کہا جاتا ہے۔ تو میر عبدالحی طابہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گورے تھے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے یوسف ثانی۔ ایک زبان کو دوسرے زبان سے ایسا جوڑ لگایا ہے کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی، یہ کس کتاب میں کس نے اور کس کے بارے میں کہا ہے؟ دیکھو 3-4 سوال اس کے بن گئے کہ یہ قول تو کس کا ہے، پہلے یہ معلوم ہوگا۔ یہ قول ہمیں ملا ہے محمد حسین آزاد کا ہے یہ، اور اس کے علاوہ کس کتاب میں اس قول کا ذکر ہے؟ تو یہ آب حیات میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو یہ کہا گیا تھا شمس اللہ ولی کے بارے میں کہا تھا، اور ولی کا نام ہے شمس اللہ ولی، ان کا اصل نام ہے یہ۔ آبرو کا اصل نام کیا ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ تو آبرو کا اصل نام ہے نجم الدین، یہ آبرو کا اصل نام ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ بقول خان آرزو کو زبان پر وہی دعویٰ پہنچتا ہے جو کہ ارسطو کا فلسفہ و منطق پر۔ تو یہ کہا تھا محمد حسین آزاد نے ہی کہا ہے، اور محمد حسین آزاد نے ہی کہا ہے، اور اسے بھی آب حیات میں یہ عبارت ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے، یہ مصرع کس دور کے اختتام پر ہے؟ یہ بتانا ہے کہ کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے، پہلے دور کے، دوسرے دور کے یا تیسرے دور کے؟ تو یہ جو مصرع کہا گیا تھا کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے، تو یہ کس نے کہا؟ ایسا بھی بن سکتا، تو یہ محمد حسین آزاد کا ہے آب حیات میں ہی، اور یہ دوسرے دور کے اختتام پر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ہے صحبت گل ہے فخت بلبل سے کیا بگڑی ہوئی، آج کل سارے چمن کی ہے ہوا بگڑی ہوئی۔ یہ شعر بھی جو ہے تو آب حیات میں ہی درج ہے، اور یہ محمد حسین آزاد نے اسے دوسرے دور کے شروع میں کہا، یا آغاز میں یا درمیان میں؟ تو یہ ہے اختتام میں، جب یہ مصرعے کے بعد ہی یہ شعر بھی ہے یہاں پر، دوسرے دور کے اختتام پر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آب حیات میں کہ صحبت گل ہے فخت بلبل سے کیا بگڑی ہوئی، آج کل سارے چمن کی ہے ہوا بگڑی ہوئی۔ یہ شعر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اختتام میں۔ اس میں تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہے،
گیا حسن خوبا دل خواہ کا، یہ ہے رہے ہمیشہ نام اللہ کا۔ گیا حسن خوبا دل خواہ کا، رہے ہمیشہ نام اللہ کا، یہ کس دور کے اختتام پر درج ہے؟ تو یہ تیسرے دور کے اختتام پر درج ہے، اور اس کی ایک دوسری بھی عبارت ہے جہاں پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تیسرے دور کا۔ اے فلک نہ یہ جلسہ پر ہم ہوئے قابل تھا، نہ آج رات کا سما صبح ہونے کے قابل تھا۔ اس طرح سے یہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہوئی ہے، اس طرح سے یہ ایک اقتباس بھی دیا ہوا ہے، اور یہ ہے تیسرے ہی دور میں پوچھا جاتا، تیسرے دور میں ہی درج ہے اختتام میں۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ سید محمد میر کس کا اصل نام ہے؟ میر تقی میر کا، مرزا حق کا، یا میر سوز کا؟ تو یہ میر سوز کا نام ہے سید محمد میر۔ آب حیات کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں دیکھنے کو یہ بھی ملے گا، سید انشاء اللہ خان انشاء اور مظہر میر جان جانا کی ملاقات، یہ اس کتاب میں یہ ایک ٹاپک ہے، اور یہ ہے محمد حسین کے آب حیات میں ہی، تو اس کا آنسر ہوگا محمد آب حیات۔ شیخ ظہور الدین کس کا اصل نام ہے؟ یہ بتانا ہے، تو یہ ہے شاہ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین۔ اس کے بعد ہے جوڑیاں لگانے کا، یہ اچھا کوشچن ہے، اس میں آپ کو پورے دور بھی معلوم ہو جائیں گے۔ تو اسے دیکھو، صحابہ کمالوں کی آمد ہے، تو یہ تیسرے ہی دور میں ہے یہ۔ اس کے بعد ہے خیخوں کی آوازیں دیکھنا مشاعرہ آ پہنچا، تو اس میں بتانا ہے ہمیں خیخوں کی آوازیں آئی دیکھنا ہے مشاعرہ آ پہنچا، تو یہ ہے ہمارا چوتھے دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح نفس ناطقہ کی روح، یہ نفس ناطقہ کی روح یہ ہے پہلے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ عنوان۔ اب بچا ہے مضامین کے پھول گلشن فصاحت، اس کا صحیح ہے یہ یہاں پر جو ہے تو ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی، یہ فصاحت ہونا صحت ہوگا۔ مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں، مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں، تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے دور میں۔ ٹیلی گرام پر برابر جوڑیاں نہیں آتی، اس لیے یہ ایسا ہو گیا، آپ برابر لگا دیے۔ صحابہ کمالوں کی آمد ہمیں تیسرے دور میں ملیں گی، خیخوں کی آوازیں دیکھنا ہے مشاعرہ آن پہنچا، یہ ہمیں چوتھے دور میں ملے گا، اور نفس ناطقہ کی روح یہ ہمیں پہلے دور میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب ہے مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں، تو یہ دوسرے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اس طرح سے آپ جوڑی لگا سکتے ہیں، اور اس کا آنسر ہے یہ ایک۔ اس کے بعد ہے دیکھنا وہ لائٹیں جگمگانے لگی، لائٹیں ہے یہاں پہ مسٹیک ہوئی، ایک ٹائپنگ، جگمگانے لگی، اٹھ اٹھ استقبال کر کے لاؤ، کس دور کے عنوان میں درج ہے یہ بتانا ہے ہمیں، پہلے دوسرے یا تیسرے، تو یہ پانچویں دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ پیراگراف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے ہم، ان میں چوتھے دور کا عنوان تلاش کرنا ہے کہ یہ کس دور کا ہے، اس سے آپ کو یہ عنوان بھی یاد ہو جائیں گے کہ یہ کس دور میں ہے۔ چوتھے دور کا عنوان تلاش کرنا ہے، جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے، یہ کس دور میں ہے، جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے، تو یہ پانچویں دور میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا آنا غضب کا آنا ہے، تو ان کا آنا غضب کا آنا یہ چوتھے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا دوسرا، تو ہمیں چوتھا پوچھا ہے اس لیے یہ آنسر صحیح ہوگا۔ اس کے آگے بھی دیکھ لیں گے کہ زبان اردو کی ابتدا میں
कच्चा सोना है, ये 4 नहीं है, सॉरी, कच्चा सोना थी। तो ये है कच्चा सोना, तीसरे दौर में हमें देखने को मिलता है, कच्चा सोना थी। तो 5वां, चौथा और तीसरा ये उन्वान हो गए। मोमिन, गालिब, दबीर, ज़ौक़, अनीस का शुमार किस शोरा में, किस दौर के शोरा में होता है? पहले में, दूसरे में या 5वें में? तो ये 5वें दौर के शोरा हैं। मोमिन, गालिब, दबीर, ज़ौक़, अनीस। इसके अलावा है शानसीर भी है, इसमें शानसीर भी है और दूसरे भी शोरा हैं मोमिन, ज़ौक़। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर जो है तो इसके दौर दिए हुए हैं, आप देख लेंगे इसे। ये यहाँ पर जो है तो आपको लिस्ट दिए हुए हैं कि पहले दौर के में कितने शोरा थे, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में। आप यहाँ से अपने तौर पर इसे देख सकते हैं कि कौन कौन से शोरा थे। इसमें कुल 29 शोरा का जिक्र है, आप देख लें इसमें कौन कौन शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट है, आखिर तक आप इसे देख सकते हैं कि कौन कौन थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, आपके ज़रिए वो भी फ़ायदा हासिल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।